अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलें आज अब हम लोग इश्क आतिश की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या इस एपिसोड में हम ये राज जान पाएंगे कि मलीहा और फुस्तान की शादी क्यों नहीं हो पाई थी और आखिर मलीहा है किधर। इस सारी बातों का जवाब अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शायद वो नमकीन पानी था जो मलीहा की आंखों से बहकर गालों से फिसलता गोद में रखे उसके हाथों की पुश्त पर बेआवाज गिर रहा था। मुजदान उठ बैठा और अंधेरे में अपने सामने हाथ फैलाकर एक हाथ से दूसरे हाथ की पुश्त को छुआ। उसे लग रहा था कि किसी ने गर्म स्याल उसके हाथों पर अंडेल दिया हो, मगर बाबा चांद का तो जिस्म ही ईंधन बन गया था। वो भला कब मलीहा को इस गुस्ताखी की इजाजत दे सकते थे। उसके सामने फिर भी सख्त करते रहे थे, मगर अब गैसो गजब उनके हर अंदाज से झलक रहा था। तेज तेज रॉकिंग चेयर को आगे पीछे झुलाते वो मुस्तकिल अपने उबाल को कम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर इस कोशिश का नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। फिर वो उठकर बेड तक आए और अपने सबसे करीबी दोस्त मलिक नासिर को फोन करने लगे। हेलो की आवाज़ सुनते ही बाबा जान ने कहा, मलिक मैं आ रहा हूँ, और उनकी बात सुनने से पहले ही फ़ोन रख दिया। मलीहा के बारे में मैं आज तक जो भी जाना, जो भी समझा, जो भी सोचा, सब गलत। एक ही पल में मेरी बेटी मेरे लिए अजनबी हो गई। मैं समझता था मलीहा मेरे मिजाज आशना है, वो कभी मेरी रज़ा को फरामोश नहीं करेगी। मेरी राह पर चलना तो क्या, उसके पैर में नक्शे कदम से हटकर कहीं नहीं पड़ सकते। मुझसे इख्तिलाफ वो कभी कर ही नहीं सकती, और उसने हमेशा ऐसा ही किया। उसने खुद को मेरे हाथ में दे रखा था। मैं जो चाहता उसके लिए फैसला करता, और मलिया भी इन फैसलों को मानती। बलाचूं चरा गए। मेरे हर लफ्ज़ को उसने हुक्म का दर्जा दिया। नहीं, लफ्ज़ मैंने उसकी ज़ुबान से कभी सुना ही नहीं। बच्चे ज़िद करते हैं, मगर उसने तो कभी फरमाइश भी नहीं की। मैंने जो भी दिया उसने कबूल कर लिया, कभी पसंद नापसंद का राग नहीं लपाया। और मुझे यकीन हो गया, मेरी बेटी मेरी के सांचे में डली है। मलिक नासिर के सामने उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठे अपनी भड़ास निकालते हुए वो जरा देर को थमे, फिर दुख से बोले, मगर आज पता चला मेरा यकीन झूठा था। मेरी इजाज़त के बगैर उसने अपने लिए एक ऐसी राह को पसंद किया जो मुझे पसंद नहीं। आज उसने इख्तिलाफ की जुर्रत की है, और एक फैसला भी जिसे वो चाहती है मैं मान लूं, झुक जाऊं उसके सामने। वो आतिशी लहजे में फट पड़े, फिर अचानक ही उनका लहजा सुस्त हो गया। मुझे लगता था मलिहा से ज़्यादा सआदतमंद और फर्माबरदार बेटी दुनिया में दूसरी नहीं होगी, और मुझ जैसा खुशकिस्मत बाप भी नहीं और होगा। मगर मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत बाप और कौन होगा जो 20 सालों बाद जाने कि 20 वर्ष तक वो जो अपनी बेटी को समझाता आया था वो नहीं है। क्या तुम इस बाप की तकलीफ को समझ सकते हो जो अपनी ही बेटी को समझ ना पाया हो? मेरी बेटी सआदतमंद नहीं है, और कौन जाने फर्माबरदार भी होगी या नहीं। वो चुप हुए तो मलिक नासिर समझाने के अंदाज में बोले, मैं अब भी यही कहूँगा सर कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मलिहा जैसी बेटी मिली, जिसे देखकर हमेशा मेरे दिल में ये हसरत जागती है कि काश वो मेरे घर पैदा हुई होती। वो गलत नहीं हो सकती, मगर गलती कर सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि उससे गलती हुई है तो उसे समझा बुझा कर सही रास्ते पर ले आओ। लेकिन एक चीज़ मुझे भी खटक रही है, उन्होंने बाबा जान को देखकर कहा, नूरुल हुदा को मोहब्बत करने की इजाज़त देते हो तो मलिहा को इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मलिहा के लिए नूरुल हुदा का इंतखाब कर चुका हूँ। उसे मोहब्बत करने की इजाज़त है, मगर सिर्फ नूरुल हुदा से मोहब्बत करने की इजाज़त है, और किसी से नहीं। नूरुल हुदा की क्या बात करते हो? उसने उससे मोहब्बत की जैसे मैंने उसके लिए पसंद किया। उसकी मोहब्बत मेरे फैसले पर तस्दीक की मोहर है, और अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी उसकी मोहब्बत की परवाह ना करता। माँ बाप की ताबेदारी औलाद पर फ़र्ज़ है, और सच तो ये है कि औलाद होने का फ़र्ज़ सिर्फ नूरुल हुदा ने निभाया। उनका अंदाज मलिहा से लाताल्लुकी वाला था। मलिक नासिर ने तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। बेटी से इस कदर भी बदगुमान ना हो जाओ असर कि जुल्म हो जाए। यही सोचकर मलिहा ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। एक बार वजदान से मिल तो लो, फिर जो चाहे फैसला कर लेना। फैसला तो बहुत पहले हो चुका है मलिक, वो मुस्तहकिम आवाज़ में बोले। मलिहा की शादी नूरुल हुदा से ही होगी। मैंने अब तक सोचा भी नहीं था कि कब, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है कि इसी जुमे को मलिहा और नूरुल हुदा का निकाह पढ़ा दिया जाएगा,
اور وہ لڑکا، دعا کرنا ملک وہ لڑکا کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اصل قصوروار تو وہی ہے جو میری معصوم بچی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسے ورگلا کر اپنی باتوں میں لانا چاہتا ہے، ورنہ ملیحہ نے کبھی نوکروں تک سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کی، اور آج وہ مجھ سے بحث کر رہی ہے۔ ملیحہ نا سمجھ ہے، لوگوں کو پرکھ نہیں کر سکتی، اور وہ ملیحہ کی اس کمزوری کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ خوب جانتا ہوں ان راہ چلتے لڑکوں کو اور ان کی سو کالڈ محبتوں کو۔ لڑکیاں ان کے لیے کھلونا ہوتی ہیں، لیکن اظہر فاروقی کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ جن ہاتھوں نے ان سے کھیلنے کی جرأت کی وہ جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ ملک ناصر نے سانس بھر کر بابا جان کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ جب سب کچھ طے کر چکے ہو تو غصہ کس کے لیے؟ ان کی بات سن کر بابا جان کے چہرے کے غضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ سر کو ذرا جھکا کر کنپٹی مسلتے ہوئے انہوں نے سست لہجے میں کہا، مجھے ملیحہ پر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا اپنے آپ پر۔ جس بیٹی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج کتنی صفاقی سے اسے کہہ دیا کہ مر جاؤ گی تو دفنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گئی۔ ملیحہ بھی حیران رہ گئی ہوگی، بھلا کب اس نے میرے سخت لہجے کو سنا ہے؟ کبھی اس نے نوبت ہی بھی تو نہیں آنے دی۔ پتہ ہے وہ رو رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے، بس ایک بار میں نے ملیحہ کو روتے دیکھا تھا، جس دن فریال کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ماں کی لاش سے لپٹ کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میرا دل بہت چاہا کہ اس کے پاس جاؤں، آنسو پونچھ کر اسے گلے لگا کر کہوں، ماں مری ہے مگر باپ تو زندہ ہے، اس طرح رو کر باپ کو تکلیف نہ دو، مگر کیسے اسے رونے سے منع کرتا۔ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو کمرے میں بند ہو گیا تاکہ اس کی روتی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس کی بین کرتی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تک کمرے میں رہا جب تک وہ روتے روتے تھک کر سو نہیں گئی۔ وہ رکے، پھر دکھ سے بولے، اور آج میں نے خود اسے رلایا ہے۔ آج بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اسے چپ کر پاؤں، مگر آج بھی مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے آنسو دیکھ سکوں۔ ملک ناصر کو ان کے الفاظ اور ان کے بکھرے بکھرے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ فریال کے بعد ملک ناصر ہی وہ دوسرے شخص تھے جو اس راز سے واقف تھے کہ باہر سے سخت نظر آنے والے اظہر فاروقی اندر سے بہت نرم تھے، اور انہیں بھی اپنی نرمی کا احساس نہیں تھا۔ قصر فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے لیے چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنے فیصلے کو مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اسے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے اسلام پھیرا تو وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہتی ہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چڑھ گئی، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب نور الہدیٰ سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں اور رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدیٰ کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آ جائیے گا، منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن نہ اس نے شادی کے بارے میں کچھ بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے، ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرہ سے بات ہوئی تھی، اس نے سمیرہ کو فوراً بلوایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ راستے میں ہوگی۔ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔
اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصرِ فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لاؤنج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کے دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ وجدان سے ملنے گئی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھی اور کہا کہ سمیرا بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، وجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے، اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے۔ ملیحہ میری جان ہے، اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے؟ کل وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ وجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں بخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ۔ اور نور الہدیٰ؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اسے شادی نہیں کرے گا، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ وجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدمعاش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ وجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے باہر نکل گیا اور چکراتی سر کے باہر پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائیک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ وجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتہ کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عظیم نے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے تنزیہ کیا تو مصطفیٰ عظیم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر وجدان کی طرف رخ کیا، بیٹا ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائیک اڑا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی رواج سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اپنی امی کی طرف۔ ان کا رویہ وجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا جس سے سیدھے ہاتھ موڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ وجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اس نے مڑنے کے لیے بائیک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائیک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ وجدان سڑک پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی وجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتیں تو بائیک پر ٹھہر جاتے، جس کا اگلا وہیل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظریں بائیک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھیں، جس میں وجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، جو کچھ دیر پہلے وجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔
وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظریں بچا کر وہ بیگ اٹھا کے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جیم میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے ایک اشکتی سی نگاہ جائے حادثے پر ڈالی، جہاں وجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر واقعے کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش وجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے، وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصر فاروقیہ ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو وہ رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہاں تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا، لیکن واپس کیوں آ گئی؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی۔ ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے، اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھے بھی تھا پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔ پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا، منیر حسن نے کہا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھوپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا، اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، مگر بھائی صاحب نے تو پہلے ہی طے کر رکھا ہوگا۔ پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اسی نے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا، اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ درون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولی، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے نور الہدیٰ کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا، کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایاز زاد چچا زاد بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لاتعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اسی لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرہ سے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ نے اسے بیٹھتے بیٹھتے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقع وجدان کے گوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پہ ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ گھر پر نہیں ہے، صحیح سمجھے؟ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ چنبے سے بولی۔ ہوگا کوئی کام،
میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔